साथियों, इस वक्त मौजूद हूँ बोनियार में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम मोहतरम मुख्तार अहमद कुरैशी साहब है। मुख्तार साहब जो हैं ये दो किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इसके साथ साथ राइटर और कॉलमनिस्ट भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहैसियत एक मुअल्लिम काम करते हैं। हाल ही में इनके साथ मुलाकात हुई तो सोचा कि आपके साथ भी इनके साथ जो बातचीत हुई वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और हमारी भी कोशिश रहती है कि अच्छे लोगों की तलाश में रहते हैं हम, और आज के इस रिकॉर्डिंग में जानना चाहेंगे इनकी आबो अजदाद के बारे में, इनकी राइटिंग वर्ल्ड में कैसे इनकी दिलचस्पी बढ़ गई और इसके साथ साथ दो किताबें कैसे शाया हुई। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहैसियत एक मुअल्लिम भी काम करते हैं और वो एक्सपीरियंसेस भी इस रिकॉर्डिंग में हम आपके पास पहुंचाना चाहेंगे। और आर्काइव्स की शक्ल में हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों तक भी ये जानकारी फराहम हो। और आज के इस बातचीत में बात होगी हमारी मोहतरम मुख्तार अहमद कुरैशी साहब। इस्तकबाल करना चाहेंगे आपको नारवाल लिटरेरी सोसाइटी पे सर। शुक्रिया मंजू साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके व्यूअर्स का और आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत सबसे पहले शुरू से ही बताएं कि इब्तिदाई दौर से कब कहाँ पैदा हुए और आपके जो आबा व अजदाद जो है वो कहाँ से और कैसे कश्मीर में आबाद हुए। जी मंजू साहब, मेरी पैदाइश जो है यहाँ बोनियार में ही हुई है। मेरी तारीख़ की पैदाइश 1983 है और मेरी तालीम जो है गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बोनियार में 8वीं जमात तक हुई और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल बोनियार में 9th 10th और 11th 12th पास किया। उसके बाद मैंने कुछ मजबूरियों की वजह से प्राइवेट ही पढ़ा, ग्रेजुएशन वगैरह की। और चूँकि आपने दूसरा सवाल पूछा कि मेरे आबा व अजदाद, मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक़ जो है वो असली उड़ी तहसील के एक गांव, बहुत बड़ा गांव है, खूबसूरत गांव नाम्बला जिसका नाम है। मेरे दादा जान ने वहाँ से फिर हिजरत करके वो बोनियार आ गए हैं। अपने दादा जान के बारे में बताएं, उनका क्या नाम था और क्या काम करते थे। मेरे दादा जान का नाम मरहूम गुलाम मोहिद्दीन कुरैशी जी, और वो 1960-65 में पोस्ट मास्टर थे। तब बोनियार में आबादी बहुत ज़्यादा कम थी और माशाल्लाह पढ़े लिखे थे अच्छे, तो दूर दूर से लोग चिट्ठियाँ वगैरह, क्योंकि कम्युनिकेशन का ज़रिया एक ही था तब, सिर्फ चिट्ठियाँ लिखाना और पढ़ाना, तो तब उनके पास लोग आते थे और अच्छे खासे लिखे पढ़े थे वो। और मेरे वालिद साहब जो हैं मरहूम अब्दुल रशीद कुरैशी, सबसे ज़्यादा जो मैं मुतासिर हूँ, मैं अपने वालिदैन से मुतासिर हूँ और अपने वालिद से और उसके बाद अपनी माँ से। हालांकि मेरी माँ ने दुनियाई तालीम कोई हासिल नहीं की है, कोई डिग्री नहीं है, कोई सनद नहीं है, अलबत्ता कुरान पाक पढ़ा है और मेरी तरबियत ऐसे की कि मुझे ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर मेरे सामने है, बहुत बड़ा उस्ताद मेरे सामने है। हमेशा मेरी तरबियत करते थे और मेरे तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अच्छा, इब्तिदाई दौर से वो आपकी तालीम को लेके फ़िक्रमंद थे। जी जी, आप बताएं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे किया आपने, शुरू कैसे किया, आपके जो नज़दीकी स्कूल में कैसे, किस दौर में आपने इब्तिदाई तालीम और उसके बाद आगे जो इब्तिदाई दौर से आप आगे जो ज़िंदगी आपने गुजारी। जी मंजू साहब, मैं 2002 में मैंने 12th पास किया, तो मेरे वालिद साहब तब हयात थे। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, चूँकि बहैसियत बड़ा बेटा, मेरा एक बड़े भाई भी हैं जी, तो अब मुझे पता था घर के हालात कि हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो क्या है, तो मैंने कॉलेज न जाने का फ़ैसला लिया और प्राइवेट एडमिशन किया। तो इस सिलसिले में प्राइवेट स्कूल में चला गया बहैसियत उस्ताद, और बहैसियत उस्ताद मैंने 2 साल यहाँ बोनियार में गुजारे और फिर उस 2004 में त्रिकांजन चला गया। त्रिकांजन में एक स्कूल है, चिनार पब्लिक मॉडल स्कूल, और उस स्कूल में 4 साल बहैसियत उस्ताद गुजारे 2007 तक। और इस दौरान मैं मंजू साहब आपको एक ख़ास बात ये कहूँ कि मैं बोनियार से तकरीबन ये 7 किलोमीटर का फासला है, 7 और 7 14 किलोमीटर मैं पैदल जाता था और सुबह ट्यूशन लेता था घर से, फिर ट्यूशन पढ़ा कर बच्चों को
यहाँ से पैदल जाना, इसलिए जाना कि मेरी तनख्वाह 850 थी और उन 850 में गुजारा करना था। मैं नहीं कहता हूँ घर का गुजारा, अपना गुजारा या बाकी जो मामलात होते हैं, निजी ज़िंदगी में भी कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। तो फिर 14 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना, वहाँ से पैदल आना, इसलिए कि रुपये 10 बच जाएँ। सिर्फ 5 रुपये उस वक्त किराया था त्रिकांजन का। और फिर 2007 में मैं वहाँ प्रमोट हो गया, एज हेड मास्टर बना। तब वो प्राइमरी स्कूल था। फिर इतनी मेहनत की, बाकी जो उसातिज़ा वहाँ पर थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने साथ दिया। फिर वो हमने अपग्रेड करवाया स्कूल, और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ, और एज़ प्रिंसिपल मैंने वहाँ पर काम किया 2014 तक। और 2014 दिसंबर में वहाँ से निकला और फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एज़ रहबर तालीम टीचर लग गया। उसके बाद की ज़िंदगी आपने चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहसियत एक टीचर ही गुजारी। जी। आप बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कैसे आपके जो एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत शेयर करें, आपके कहाँ कहाँ पे आपको मौका मिला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में खिदमत का। जी मंजूर साहब, हम जैसा कि आप खुद जानते हैं, हमारे पास जो तालीमी पॉलिसी आ गई, तो इस तालीमी पॉलिसी को लेकर हमारे पास इतने डोमेन्स हैं, डेवलपमेंटल डोमेन्स। चूँकि हम जानते हैं कि आज की जो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमें पूरा फोकस बच्चे पर करना है और बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है। तो इस सिलसिले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिलसिले में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, मैं भी इसका एक सिपाही हूँ। हमारा जो जोन है या मेरा जो स्कूल है, हमने वहाँ से जब ये NEP 2020 इंट्रोड्यूस हुआ तो तब हमने बहुत ज़्यादा काम किया, और आज भी हम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ भी है। तो इस सिलसिले में मैं SCERT में भी बहुत बार वर्कशॉप्स में मैंने किए, और ट्रेनिंग्स भी अटेंड की डाइट सोपोर में, और ख़ुद भी बहसीत रिसोर्स पर्सन हूँ मैं यहाँ जोन बोनियार में FLN का, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हूँ मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, और SCERT से क्लोज एसोसिएशन है मेरी। जब भी कोई प्रोग्राम वहाँ पर होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो मैं अक्सर वहाँ पर जाता हूँ और उन प्रोग्राम्स को अटेंड करता हूँ। जी। आप राइटिंग वर्ल्ड में कैसे मुखातिब हुए और कैसे आपको इंट्रोड्यूस हुए आप कलमी दुनिया में? मनसाब से पहले मुझे एक बात भूल गई, वो ये कि हम जब NEP 2020 की बात करें तो हमने अपने स्कूल में, जहाँ पर मेरी ड्यूटी है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल बोनियार में, क्योंकि वहाँ पर मेरे जो HOI थे वो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं, और बाकी टीचर जो है बहुत अच्छे हैं। हालांकि मैं बाकियों को नहीं कहता हूँ, हमारे जोन के सब टीचर अच्छे हैं, बल्कि इन जनरल मैं कहता हूँ बहुत मेहनती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम देखते हैं आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमने वो ट्रस्ट बिल्डिंग की, आज के टीचर्स ने पेरेंट्स में वो ट्रस्ट बिल्ड किया, और पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है ला रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ। ये एक खुश आइंद कदम है। तो वहाँ पर मेरे साथ एक ये तजुर्बा हुआ मंसा कि टीचर जो है, टीचर को इतना अच्छा बच्चों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए, बच्चों के साथ घुल मिलना चाहिए तालीम को लेकर, या हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़। हमारे जो KG के बच्चे हैं, मैंने KG क्लास जो है ECCE जिसका अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ECCE इंट्रोड्यूस नहीं था इससे पहले, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जैसा हम पहले कहते थे LKG नर्सरी UKG। तो वहाँ के बच्चे अक्सर मुझे कहते थे, सैटरडे को हमें कहते हैं, ये इन सालों का तजुर्बा है कि सर कल छुट्टी मत रखो, हम संडे को भी आएंगे। इतना मज़ा आया बच्चों को, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमने बच्चों को दिया। रहा सवाल जो मंजूर साहब आपने कहा लिटरेरी वर्ल्ड में मैं कैसे आया। लिटरेरी वर्ल्ड में ये जो लिगेसी है मुझे अपने दादा जान से मिली है, क्योंकि वो पोस्ट मास्टर थे, और माशाल्लाह पोस्ट मास्टर मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर कोई अनपढ़ की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर मेरे जो वालिद थे मरहूम अब्दुल-रशीद कुरैशी, वो हमारे घर में हर महीने तकरीबन 2-3 रिसालात आते थे, रिसाला जात आते थे, और नावलें भी आती थी, और हर दिन अखबारात आते थे। हालांकि उनको कम फुर्सत मिलती थी पढ़ने की, मगर शौक़ था उनको। तो उसी से फिर मुझे थोड़ा थोड़ा शौक़ हुआ, और 2 साल पहले मैंने जब ये सफ़र शुरू किया जी, तो थोड़ा कठिन ही सफ़र था, इसलिए क्योंकि इसमें टाइम भी निकालना पड़ता है, अपनी फैमिली को थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ता है।
ورنہ اس حساب سے میں نے نہیں کہا, بہرحال ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو پھر جی, تو پھر میں نے جب اس کی شروعات کی, اس لٹریری سفر کی جب شروعات کی, تو میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے نذیر قریشی ابن شہباز کا. ان کا نام میں خصوصی لینا چاہوں گا, کیونکہ انہی کی بدولت میرا جو یہ سفر ہے اب کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی کی کہ نہیں, آپ میں شوق ہے اور آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں جب ہم کسی میں دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں, مگر میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انکریج کیا. اگرچہ ابتدا میں مجھے اتنی مجبوریاں تھیں. ایک واقعہ میں آپ کو منظور صاحب یہاں سنانا چاہوں گا. وہ یہ کہ 6 مہینے ہو گئے تھے, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چائلڈ سائیکالوجی پر. کوئی بھی اخبار پبلش نہیں کر رہا تھا. یہ جو آپ کے ویورز بھی سنیں گے, کیونکہ ہمارے جو نئے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں گے, ان کے لیے بھی یہ ایک مثال بنے گی. 6 مہینے ہو گئے, میں تمام اخبارات جو بھی ہمارے نیوز پیپر نکلتے ہیں کشمیر کے, ان کو میں بھیجتا تھا, کوئی بھی پبلش نہیں کرتا تھا. پھر 6 مہینے کے بعد مجھے نذیر صاحب ملے, اور فیضان قریشی, آپ ان کو جانتے ہوں گے, وہ ہندواڑہ کے, بالکل ہندواڑہ کے ہیں. تو انہوں نے پہلا جو میرا آرٹیکل ہے انہوں نے ہی پبلش کروایا تھا گلوبل کشمیر کے لیے. حالانکہ میں گلوبل کشمیر کا ریگولر کالمسٹ ہوں, اور چٹان کا, ڈیلی چٹان کا. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ پھر آہستہ آہستہ آرام سے, اور آج جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں ہمارے JNK میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ پنجاب سے نکلتا ہے ایک پیپر, پنجاب سے نکلتا ہے پنجاب ٹائمز, لیڈنگ نیوز پیپر ہے, اس میں بھی میرے آرٹیکلس آتے ہیں. تو پھر یہ آہستہ آہستہ انسان جب ہمت کرے تو کوئی چیز راستے کھل ہی جاتے ہیں. اوکے جناب, آپ بتائیں کہ کون سی زبان میں آپ لکھنا پسند کرتے ہیں؟ منظور صاحب, میری دلچسپی جو ہے, بہت زیادہ دلچسپی اردو کے ساتھ ہے. اوکے, کیونکہ آپ کی میرے ہاتھ میں جو بک ہے انڈرسٹینڈنگ چائلڈ سائیکولوجی ان دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس, یہ انگلش میں ہے, اس لیے آپ سے میں نے بالکل. تو انگلش میں منظور صاحب, انگلش میں بھی میرا اچھا ہولڈ ہے, انگلش پر بھی, مگر اردو میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو انگلش میں یہ جو بک میں نے لکھی ہے, اس بک کو میں نے اسی سال 2024, پچھلے سال 2024 15 سپٹمبر ٹیگور ہال میں اس کو ریلیز کرایا تھا. یہ بک مجھے لکھنی پڑی کیونکہ میں خود PG ہوں سائیکالوجی میں, اور یہ محسوس میں نے کیا کہ ٹیچرز اور بچے جو ہے یا پیرنٹس, ہم جب یہ ٹرینگل دیکھتے ہیں تو بہت بڑا گیپ ہے, آج بھی بہت بڑا گیپ ہے. نو ڈاؤٹ بہت فرق آئی ہے, مگر پھر بھی ایک گیپ ہے. تو اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے ٹیچرز کے لیے تھوڑا سا گائیڈنس ان کو مل جائے, اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ایٹ لیسٹ پیرنٹس یہ سمجھیں کہ بچے کی کامیابی کے لیے اور ان کو ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے کم سے کم ہمیں پیرنٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہنا ضروری ہے. تو اسی سلسلے میں نے یہ لکھا ہے. تو اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یا دوسرے پیج میں ایک پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بچے کی جو ابتدائی ایج ہوتی ہے بچے کی, ایٹ دا ایج آف 5, اس کی برین ڈیولپمنٹ 95% برین ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اور اب آپ اندازہ ہم کر سکتے ہیں منظور صاحب کہ جب 3+ والا بچہ ہمارے پاس آتا ہے ECC میں یا نرسری کلاس میں, تو اس کا انوائرنمنٹ کتنا اچھا انوائرنمنٹ اس کو ملنا چاہیے کہ 95% برین ڈیولپمنٹ اس کی 5 سال تک ہو جاتی ہے, کیونکہ اس برین ڈیولپمنٹ پر پوری زندگی کا منحصر, اس کی پوری زندگی منحصر ہوتی ہے. سر آپ بتائیں جو دوسری بک جو ہے اس کا کیا ٹائٹل ہے, اور وہ شاید آپ نے اردو میں پبلش کروائی, اردو؟ جی سر, اس کتاب کے بارے میں بھی ہم سننا چاہیں گے. جی منظور صاحب, دوسری کتاب جو میری ہے وہ اردو میں ہے. وہ اس کا ٹائٹل جو ہے میرا سایہ, حقوق العباد, انسانیت کی بنیاد. وہ اس لیے میں نے لکھی کیونکہ مجھے بہت شوق تھا. جب ہم کہتے ہیں کہ خدمت خلق, ہم اکثر کہتے ہیں خدمت خلق, اور خدمت خلق جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جو یہ جو دنیا جو ہے اس میں جو لوگ ہیں یہ میرا عیال ہے, اور جو ان پر رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا. تو اسی حقوق العباد, اسی تناظر میں نے لکھی, کیونکہ مجھے محسوس ایسا ہوا منظور صاحب کہ آج سب لوگ
ہم کہیں نہ کہیں اس میں بھی شامل ہوں. ہم کہیں نہ کہیں نماز بھی پڑھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ایون کہ حج کو بھی جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی کوشش بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو ادا کرنے کے, حقوق اللہ کو. مگر حقوق العباد کو شاید ہم تھوڑا سا کم دھیان دیتے ہیں حقوق العباد پر. میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہے, پھر بھی میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. شاید یہ سوچتا ہوں کہ پڑوسی ناراض ہے, کوئی پرواہ نہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں, میری ماں مجھ سے ناراض ہے, تو میں خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھوں, 100 سال بھی سجدے میں رہوں, پھر بھی وہ عبادت قبول نہیں ہے. تو اس تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ کتاب لکھی, اور انشاءاللہ وہ کتاب اسی شاید 15 یا 16 تاریخ کو. یہ بکس کے بارے آپ بتائیں کہ آپ کن کن اخباروں میں لکھتے ہیں کشمیر میں؟ جی, کشمیر کے باہر بھی لکھتے ہوں گے, بتائیں. جی منظور صاحب, میرا جو ہے, میں ایک تو چٹان کے لیے ہر دن لکھتا ہوں. جی. کبھی کبھی بیچ میں کوئی سکپ دن ہو جاتا ہے جس دن بہت زیادہ کام ہوتا ہے. اور گلوبل کشمیر کے لیے لکھتا ہوں, گریٹر کشمیر کے لیے بھی لکھتا ہوں. فش آئی ایک نیوز پیپر ہے اس کے لیے, اور ایک ہے لیک سٹی ٹائمس اس کے لیے, اور ہے کشمیر ریڈر اس کے لیے بھی لکھتا ہوں صاحب. اور کشمیر عظمیٰ میں بھی میرے کالمس آتے ہیں. حضرت بتائیں کہ آپ کو کیسے وقت ملتا ہے جو آپ پوری روزمرہ زندگی میں 24 آورس آپ کو بھی ملتے ہیں, مجھے بھی ملتے ہیں, یا ہر کوئی انسان کو ملتے ہیں 24 گھنٹوں میں, آپ کو کیسے مینیج کر پاتے ہو اس وقت کو آپ؟ جی, کیونکہ یہ رائٹنگ پروسیس جو ہے اس کے لیے بڑی کہتے ہیں وہ کڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے. بالکل سوٹیبل انوائرمنٹ ملنا چاہیے, پیسفل انوائرمنٹ. منصور صاحب, میں آپ کو کہوں, ایک بات کہوں کہ لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں جب کبھی مجھے مجبوری میں بازار جانا پڑتا ہے, میں مجبوری کہتا ہوں کیونکہ میں بازار بہت زیادہ کم جاتا ہوں, جب مجبوری میں جانا پڑے تو اکثر میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, کنورزیشن اچھی ہیلدی کنورزیشن کرتے ہیں. تو میرا یہ تھوڑا سا سوشل لائف میری بہت کم ہے. اس حساب سے میں نیند بھی شاید 4-5 گھنٹے کرتا ہوں. تو اپنے گھر والوں کو بھی تھوڑا سا کم ٹائم دیتا ہوں. اس سلسلے میں جو میری شریک حیات ہے, پہلے تو اپنی ماں کا میں شکر گزار ہوں, اور پھر اپنی شریک حیات کا, کیونکہ ان کے کوآپریشن کے بغیر ایسا ناممکن ہے. بچوں کو سنبھالنا, بچوں کے کام کرنا, بچوں کو پڑھانا, اور جب مجھے وہ ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں اس رائٹنگ کے ساتھ تھوڑا اپنا یہ شوق بھی پال لیتا ہوں, اور میرا یہ پیشن بھی ہے. کیونکہ انسان میں جو پیشن ہوتا ہے, اگر اچھے کام کا پیشن ہو تو اس میں انسان پیچھے نہ رہے. آج کی دنیا ایسی ہے کہ اگر کوئی اچھا شوق آپ میں ہے, کوئی اچھا ٹیلنٹ ہے, تو پھر اگر آپ اس فیلڈ میں پیچھے رہے تو یہ کسی اور کی خطا نہیں ہے, یہ آپ کی خود کی خطا ہے. جہاں پر اتنے ایونیوز ہیں, اتنے آپ کے لیے, اتنے فیلڈز ہیں آپ کے لیے, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. جناب آپ بتائیں کہ رائٹنگ ورلڈ میں آپ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ رائٹنگ کے لیے ریڈنگ کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. آپ بتائیں کہ کن کن رائٹرز کو آپ اپنا انسپریشن سمجھتے ہیں؟ جی منظور صاحب, میں سائیکالوجی کے آلموسٹ میں نے جو فیمس رائٹرز ہیں سائیکالوجی کے, ان کی جو ہے تھوڑی پوری تو نہیں پڑھی ہے, پڑھتا ہوں, آلموسٹ ہر دن پڑھتا ہوں. اسی طرح سے ہے اردو جو ہے نثر یا غزل وغیرہ, ان کے علامہ اقبال کے کا تھوڑا بہت زیادہ متاثر علامہ اقبال سے ہوں, اور ان کی کتابیں تھوڑا سا ریسرچ اس پر کرتا ہوں. اور اس سلسلے میں جو مجھے لیگیسی کے بغیر جو میں کہتا ہوں متاثر ہوا ہوں, اور سب سے زیادہ متاثر میں اس ورلڈ میں ہوا ہوں مرحوم راجہ نظر بونیاری سے. کیونکہ ان کا کالم تب جو ہے چٹان اخبار جو ہے وہ ہفتے میں آتا تھا, ہفتہ وارہ ہوتا تھا, اور ہفتے میں سنڈے کو آتا تھا. کوئی ایسا سنڈے نہیں ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کوئی ایسا سنڈے نہیں ہوتا تھا جس دن میں چٹان نہیں لاتا تھا اور نظر صاحب کا وہ کالم نہیں پڑھتا تھا. تو نظر صاحب سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. اور اپنے اساتذہ سے میں تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا, اپنے اساتذہ کا, جنہوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر اور انسپائر کیا اور حوصلہ افزائی دی. حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں حوصلہ دینے والے کم ہوتے ہیں اور گرانے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں, ایک تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے نظر صاحب کا, کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اور جب وہ زندہ تھے تو تب میں نے تھوڑا بہت کچھ لکھا پچھلے سال, تو ان سے پوچھا تھا, تب وہ زندہ تھے, کچھ انفارمیشن ضرور تھی کلچر کے بارے میں. تو اور غلام نبی شیخ ہم میرے بیسٹ ٹیچر رہے ہیں, وہ رامپور میں رہتے ہیں, ایکس ہیڈ ماسٹر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, بریلینٹ ٹیچر ہیں. اسی طرح سے فاروق احمد پنڈت ایک ٹیچر ہیں, وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں.
श्री नगर میں رہتے ہیں, پہلے یہاں بونیار کے ہی ہیں وہ, اور اسی طرح سے میرے پڑوسی ہیں عابد صاحب, وہ ہیون میں ڈیوٹی ہیں, ان سے بھی میں بہت زیادہ متاثر ہوں. اور نذیر صاحب کا میں نے پہلے بھی نام لیا, پھر دوبارہ نام لینا چاہوں گا, نذیر قریشی ابن شہباز, بالکل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے بہت بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں اور متاثر بھی ہوں ان کی زبان سے اور ان کے علم سے. اور ایسے ہی میرے ایک ساتھی ہیں مسلم بن نکیل, تو ان ٹیچر سے, یا پروفیسر محی الدین صاحب میرے استاد ہیں 8th میں, انہوں نے مجھے پڑھایا ہے, تو ان سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں. حضرت آپ بتائیں کہ چونکہ آپ بونیار میں رہتے ہیں تو بونیار کے بارے میں بتائیں, کوئی اسپیشلٹی لوگ کو کیوں آنا چاہیے آپ کے بونیار؟ جی, چونکہ میں نے کچھ کالمز دیکھے آپ کے پاس آنے سے پہلے, میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی, کچھ ایک ہفتے تک میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں, کیونکہ میری کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی پرسن کے پاس جاتا ہوں تو پہلے اس انسان کے بارے میں تھوڑا اسٹڈی کرتا ہوں. اور یہ ایک میری عادت ہے. تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ آپ نے ادھر اپنے ایریا کے جو دودرن ہے یا دوسری کون سی جگہ ہے, سیرت ہیں, یا اس کے بغیر بھی بہت سارے ان ایکسپلورڈ پلیسز ہوں گے, ڈیسٹینیشنز ہوں گی جن کو آپ آنے والے وقتوں میں بھی ایکسپلور کرنا چاہیں گے. اسی حوالے سے بتائیں کہ کیا اسپیشلٹی ہے آپ کے بونیار کی, چونکہ آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کا ایک فرض ہے اور حق بنتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو لے کے بھی آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جی منظور صاحب, میں کہنا چاہوں گا کہ بونیار جو ہے یہاں پر ٹورزم کا اچھا پوٹینشیل ہے. جی, اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جن کا شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, جہاں پر انسان ایکسپلور کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے. بہت اچھی جگہ ہیں ایکسکرشن کے لیے, پکنک کے لیے. میں یہاں بونیار کی ہی بات اگر کروں, یہاں پر ایک نرسری ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی, وہ سکاسٹ جو ہے یونیورسٹی, ان کا ریسرچ سینٹر ہے یہاں پر, بہت بڑی نرسری ہے. اور وہاں پر ہر ایک پلانٹس ہیں, میڈیسنل نان میڈیسنل پلانٹس. بالکل سوشل فارسٹری کے انڈر آتا ہے وہ, اور بہت اچھی جگہ ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہیں یا نہیں بھی جڑے ہیں, تو ان کے لیے دیکھنے کی بہت اچھی جگہ ہے, ایکسپلور کرنا چاہیے. بالکل بہت اچھی جگہ ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر سے آتے ہیں, فارنرز, جی, ان کو ہم کہتے ہیں ادھر, تو 10 دن یا 6 مہینے نکال کے وہ جب واپس جاتے ہیں 1 سال کے بعد وہ ایک کتاب لکھ پاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ اسکولز کا رجحان جو ہے, ہمارے یہاں پہ اسکولز میں جو ٹیچرز بچوں کو پکنکس لے کے جاتے ہیں, لوکیلٹی میں لے کے جائیں گے, بس کھین چنا بھی چنا سا, بس بھی اور کچھ نہیں, باقی ایکسپلور کریں گے وہاں پہ نئی نئی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان کے پاس ایک جرنل ہونا چاہیے تھا, تھوڑا ایک ڈرافٹ ایک بناتے ہیں. بالکل, ہاں ایسا ہونا چاہیے. ایسا مزاج میں نے نہیں دیکھا. جی, یہ تو سچ ہے. ٹیچرز کا ہی رول بنتا ہے, چونکہ یہ میں خود بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, میں خود بھی ایڈمٹ کرتا ہوں. ایک تو یہ اس کا میں نے کہا نرسری کا یہاں پر بہت بڑا ایک سینٹر ہے, ریسرچ سینٹر سکاسٹ کا, اور یہاں پر ایک چلڈرن پارک بھی ہے بونیار میں. اس کے علاوہ ایک گاؤں ہے یہاں, اس کے بارے میں نے لکھا, آپ نے ذکر کیا دودرن. وہاں دودرن میں ایک تو آپ دیکھو کہ ٹریڈیشنل ٹائپ وہاں پر سٹرکچرز ہوں گے, اور ٹریڈیشنل ٹائپ کے علاوہ ایک مطلب منفرد چیز ہے وہاں پر, یونیک چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس الیکٹرانک فریجز ہوتے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے وہ ٹریڈیشنل فریج بنائے ہیں. وہاں پر وہ چشمے نکلتے ہیں, ان چشموں کے اوپر انہوں نے وہ لکڑی سے بنائے ہیں فریج, پھر اپنا دودھ اور سبزی وغیرہ اسی میں رکھتے ہیں. وہ دیکھنے کی بہت اچھی چیز ہے, اچھی جگہ ہے وہاں پر. اور اس کے علاوہ سیرتھنی یہاں پر برنیٹ سے ایک راستہ ہے, وایا برنیٹ ہم جاتے ہیں, تقریباً 8 کلومیٹر ہے برنیٹ سے. بہت اچھی جگہ ہے, بہت اچھی جگہ دیکھنے کے لیے. اس کے علاوہ ہماری تحصیل میں 2 ورلڈ وائلڈ لائف سینکچریز ہیں, یا مورا پاور ہاؤس ہے 1905 کا پاور ہاؤس ہے, وہاں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اچھی جگہ ہیں یہاں پر. بلکہ ٹورسٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو میری تو ریکویسٹ رہے گی, اسٹوڈنٹ سے, آپ کے جو ویورس ہیں ان سے, کہ آپ آئیں اور بونیار کو دیکھیں. بہت اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے, ایکسپلور کرنے کے لیے. آس پاس کے اسکولز کے جو ہیڈس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہاں کے لوکیلٹی میں ایکسپلور کریں, اور بچوں کو بھی تھوڑا سا لوکیلٹی کے بارے میں بھی اس حوالے سے. جی, یہ ریسپانسبلٹی ہے, ہم یہ بنتی بھی ہے ہماری, بینگ اے لوکل یا نان لوکل, ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو اپنی جگہ ہے ہمیں ایٹ لیسٹ ہم اس کو پروموٹ کریں کسی بھی طریقے سے. میں چاہے لکھنے کے انداز سے کروں, کوئی انسان جو ہے وہ اس انداز سے کرے کہ وہ میڈیا میں ہے تو ویڈیو بنا کر, ریل بنا کر وہ پروموٹ کرے اپنے ایریا کو ضروری پروموٹ. حضرت آپ بتائیں کہ چونکہ اس کا تو حال ہی ٹیگور ہال میں اس کا ایک بک لانچ میں نے دیکھا, وہ بھی ایک ویڈیو آپ کے اس پہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. میں تھوڑا سا, جب میں نے کہا آپ سے کہ میں ریسرچ کر رہا تھا, آپ کے فیوچر پلانز کے حوالے سے بتائیں کہ آنے والے وقت میں کون کون سی کتابیں جو ہیں آپ کی
ابھی آنے والے وقت میں اس کا جو بک ریلیز ہونا ہے, اور ادر تھنگ اس کی کیا فیوچر پلانس ہے آنے والے وقت میں, کس تھیم پہ آپ لکھنا چاہو گے؟ جی منظور صاحب, ہماری جو نیڈ ہے آج کی وہ ہے 21st سینچری سکلس, جو ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے ہمارے لیے ایز ٹیچرس, بچوں میں انکلکیٹ کرنا 21st سینچری سکلس. اور 21st سینچری سکلس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے. سیکرڈ, میں نے سیکرڈ لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ٹیچرس کے پاس, جس ٹیچر کے پاس NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کا ڈاکومنٹ نہیں ہوگا, میں اس کو ٹیچر نہیں مانتا ہوں. چونکہ آپ خود بھی ایجوکیشن میں رہے ہیں, یا NEP 2020 کے علاوہ ایک ڈاکومنٹ ہے NCF نیشنل کریکولم فریم ورک 2023, ویری امپارٹنٹ ڈاکومنٹ فار ٹیچرس, ناٹ فار ٹیچرس. میں کہتا ہوں وہ ہمارے پیرنٹس کو بھی پڑھنا چاہیے, ایٹ لیسٹ پیرنٹس کو پتہ چلے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں منظور صاحب میں بتاؤں. میرے اسکول میں کچھ میرے ریلیشن میں ہی ہیں, 2 بچوں کا ایڈمیشن ہوا ECCE میں, پری اسکول 1 میں. تو ان کا ایڈمیشن جب ECCE میں ہوا تو ہماری جو ہم ریسنٹلی ٹریننگ کر کے آئے تھے ECCE میں کیسے پڑھانا ہے, چونکہ وہاں پر تھیم بیسڈ ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے اور پھر ڈومینس پر کام کرنا ہوتا ہے. وہاں پر وہ ریڈنگ رائٹنگ وغیرہ تھوڑا کم ہی کرانی ہوتی ہے, کیونکہ بچہ جو ہے پہلے اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, اس کو ایسا لگے کہ میرا گھر جو ہے میرے گھر جیسا ہی اسکول بھی ہے, اور سکلس اس میں ڈیولپ کرنے ہیں, لائف لانگ سکلس. تو میری ایک شکایت آ گئی ہمارے اسکول میں میرے ہیڈ کو کہ ہمارے بچوں کو پیج نہیں ملتے ہیں, حالانکہ ہم فارمولا استعمال کرتے ہیں LSRW, یا آپ کو پتہ ہوگا لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. بدقسمتی سے یہاں پر الٹا چلتا ہے, پہلے ہم رائٹنگ کراتے ہیں پھر باقی ڈومینس پر کام کرتے ہیں, جبکہ پہلا ڈومین جو ہے لسننگ ہے. کم سے کم بچہ جو ہے اچھا لسنر بنے, جب وہ میری بات سنے گا اچھی طرح تب وہ اچھا سپیکر بنے گا, جب وہ اچھا ریڈر بنے گا جب وہ اچھا رائٹر بنے گا. بالکل. تو شکایت جب آ گئی تو ہم نے اس پیرنٹ کو, یہ بات میں نے اس لیے اٹھائی کیونکہ پیرنٹس بھی دیکھتے ہوں گے یہ, پلیز پیرنٹس سے میری ریکویسٹ رہے گی کہ پھر ہم نے اس پیرنٹ کو سمجھایا, کاؤنسلنگ اس کی کہ NEP 2020 جو ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ بچہ آ گیا اس کو آپ دے دو ABCD, کیونکہ اس کی گراس موٹر ڈیولپمنٹ, فائن موٹر ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی نہیں ہے. ابھی وہ ماں کی گود سے نکلا ہے, 3 سال کا, مشکل سے دودھ چھوڑا ہے اس نے, جو چھوڑا ہے, اور اسکول سے ابھی تو ڈائپر بھی لگا کر ہے اسکول آ گیا. تو کیسے, ہاؤ از اٹ امپاسبل کہ وہ بچہ جو ہے وہاں سے آئے گا پھر میرا اے وہ لکھے گا, جب اس کو اے, حالانکہ اس کے پاس وہ کنسیپٹ اے کا ہے ہی نہیں, بی کا ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے جسٹ وہ لائنیں ہیں, تو کیسے کرے گا. پھر ہم نے اس کی کاؤنسلنگ کی اور پیرنٹ تیار ہو گیا. 2 مہینے کے بعد اس نے مانا کہ ابھی آپ میرے بچوں کو مت دے دو, ان کو اچھی طرح آپ گرومنگ کرو ایز پر جو آپ گائیڈ لائنز ہیں. اچھا سر, چونکہ آپ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے بہت سالوں سے وابستگی رکھتے ہیں, کہ میری اکثر شکایتیں آتی ہیں کہ چونکہ میں بھی ایز اسکول کی HOI بھی کام کیا ہوں, 2-4 سال مجھے موقع ملا. آپ بتائیں کہ جو اسکول میں جو ایکٹیویٹی بیسڈ جو وہاں پہ پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں, منظور صاحب سے زیادہ پروگرامس وغیرہ کرنا ہوا, اس حوالے سے آپ بتائیں کہ چونکہ میرا ماننا ہے کہ تعلیم سے پہلے انسان میں پہلے تربیت ہونی چاہیے, اور یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو اس سے تربیت ہوتی ہے بچے کی. آپ اس حوالے سے بتائیں آپ کی کیا ٹیک ہے کہ جو بھی اسکول, کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے تو پورا جو گورنمنٹ جو اس پہ فوکسڈ ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونا ضروری ہے ہمارے اسکولز میں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس حوالے سے کہ ایکٹیویٹیز کرانا یا کوئی بھی پروگرامس وغیرہ جو ایونٹس کرواتے ہیں اسکول میں, اس سے چائلڈ سائیکولوجی پہ, کیونکہ آپ کا بھی چائلڈ سائیکولوجی ہی ہے ڈومین, اس پہ آپ نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ جی منظور صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے ایز ریکمینڈیڈ بائی NCF, ایز ریکمینڈیڈ بائی نیشنل ایجوکیشن پالیسی, ہمیں 5th تک اگر ہم دیکھتے ہیں, پہلے 8 سال جو بچے کے ہیں, ان 8 سالوں میں کتابیں جو ہیں, مجھے لگتا ہے بچوں کو کتابوں سے تھوڑا سا, اگر ہم زیادہ نہیں تھوڑا سا دور رکھ سکتے ہیں بہتر ہے. ہم اس میں یہ نہیں کرنا ہے کہ میں انگلش پڑھاتا ہوں تو شاید ایکٹیویٹی میری صرف انگلش کے لیے نہیں, ایکٹیویٹی میتھمیٹکس میں بھی ہے, ایکٹیویٹیز میری جو ہے نان لینگویج سبجیکٹ میں بھی ہے ایز ویل ایز لینگویج میں بھی ہے. اور کوئی لینگویج چھوڑیے آپ سر, ہم لینگویج کی بات نہیں کرتے ہیں. میں بچوں کو کلاس سے نکال کر باہر لیتا ہوں, اوپن فیلڈ میں لیتا ہوں, وہاں پر میں بچوں کو کہتا ہوں آپ
ہر ایک بچے سے پوچھتا ہوں انڈیپینڈنٹلی، آپ بتاؤ آج کیا کریں گے. تو میرے جو ہے 10 بچے جو ہے وہ الگ الگ ایکٹیویٹیز کہتی ہیں، کیوں نہ میں ایسا کروں. میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کو کہتا ہوں ہاں آج جو ہے آپ نے جو ایکٹیویٹی کی آج ہم یہ کریں گے. تو وہ بچہ جو ہے ایک بوسٹ مل جاتا ہے بچے کو، اور وہ بچہ انکریج ہو جاتا ہے نہیں، اور اس میں انڈیپینڈنس آ جاتی ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی اور سینس آف بلانگنگنیس بچے میں آ جاتی ہے. نہیں، میرا بھی کوئی سننے والا ہے، میرا بھی کوئی ماننے والا ہے. اور بچے کے لیے جب ٹیچر مانے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ بچے کا رول ماڈل اس کے پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کا رول ماڈل اس کا ٹیچر ہوتا ہے. اس کا مشاہدہ آپ نے بخوبی کیا ہوگا. تو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، ٹیچنگ لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے. اسپیشلی ہم جو فاؤنڈیشنل لیول یا پرائمری لیول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے. اب بدقسمتی سے اس کا تھوڑا سا ہمیں، چونکہ سلیبس کا بھی پیچھے سلیبس بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، ایگزامینیشنس کا بھی ہوتا ہے. حالانکہ جو ہمارے ایگزامینیشن کا پیٹرن ہے، جو جس میں ہم کہتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ یا سمیٹیو اسیسمنٹ، تو فارمیٹیو سمیٹیو اسیسمنٹ ہمیں صرف پین پیپر اسیسمنٹ نہیں ہے، ہم وہ کلاس میں نہیں کر سکتے، ہم کلاس کے باہر بھی وہ کر سکتے ہیں، پین اور پیپر کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. جسٹ بائی آبزرونگ اسٹوڈنٹس کہ میں نے جو ان کو پڑھایا ہے کیا یہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو انکریج کریں گے، نہیں کرتے ہیں پھر بھی مجھے انکریج کر کے ان کو کوئی وے آؤٹ ان کو نکالنا ہے. سر جاتے جاتے بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور جاتے جاتے آپ بتائیں کوئی خاص اسپیشل میسج، خاص کر جو بڈنگ رائٹرز ہیں، کیونکہ آپ بھی انہی گلیوں سے گزر کر اس وقت آپ نے ایک اچھا نام، ایک جانا پہچانا نام ہے رائٹنگ ورلڈ میں اس وقت، مختار احمد قریشی. آپ بتائیں کہ آپ کیا میسج دینا چاہو گے بڈنگ رائٹرز کو، اور خاص کر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرس ہیں میری طرح، جو ابھی لرننگ موڈ میں ابھی میں سیکھ رہا ہوں ٹیچنگ کیسے کرائی جاتی ہے، کیونکہ سکلز جو ہے ٹیچنگ سکلز جو ہے اس کے لیے وقت لگتا ہے. میرا یہ ماننا ہے بالکل راتوں رات ابرپٹلی انسان میں یہ جیسے کوئی ہمارا کوئی الیکٹرانک گیجٹ نہیں کہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی تو آپ کو ویسے فنکشن کرنا شروع کرے، کوئی سافٹ ویئر سسٹم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایکوائر نالج فرام کریڈل ٹو گریو. آپ بتائیں کہ فیوچر پلانس اور جاتے جاتے کوئی اسپیشل میسج. فیوچر پلانس ایسے ہیں منظور صاحب، مجھے جو ہے میں ارادہ تو ہے پی ایچ ڈی کا انشاءاللہ اردو میں، تو اس کے لیے تھوڑا سا پڑھتا ہوں میں، زیادہ ٹائم نہیں ملتا، تھوڑا سا اس کے لیے پڑھتا ہوں میں. اور لائف لانگ لرننگ پر 21st سینچری سکلز پر ایک بک لکھ رہا ہوں میں. ابھی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، 7-8 مہینے لگ ہی جائیں گے اس میں. اور تھوڑا کالمس پر میں کرتا ہوں. تو میری میسیج یہ رہے گی ٹیچرز سے کہ پلیز، ایک تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ اچھی طرح پڑھیے، اور اس کے بعد جو NCF ہے، نیشنل کیوریکولم فریم ورک، جس میں کیوریکولر گولز دیے گئے ہیں ہمارے لرننگ آؤٹ کمز کے لیے، تو اس کو اچھی طرح پڑھیے. تاکہ جو اور پیرنٹس سے بھی میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ جو نئے جو ٹرینڈس آتے ہیں ایجوکیشن میں، ان ٹرینڈس کو، ان گائیڈ لائنس کو پلیز آپ بھی پڑھیے، تاکہ ٹیچر اور کمیونٹی اور پیرنٹ کے درمیان ایک کوارڈینیشن بنے، اور اس کوارڈینیشن میں بچے کی جو ہے اچھی گرومنگ ہو جائے. کیونکہ آج کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن ہے، نہ کہ راٹ لرننگ، راٹ میمورائزیشن ختم ہو گئی. ہمارے جو آنے والی نسل ہے اس میں کمپیٹنسی بڑھنی چاہیے، اور لائف لانگ لرننگ جو ہے 21st سینچری سکلز ڈیولپ ہونے چاہیے، تاکہ یہ پھر اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو جائیں. اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ جو ہے صرف کاغذی، اس کے پاس کاغذ تو ہو، سرٹیفکیٹ تو ہوگی، ڈگری ہوگی، مگر جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں اس کو دیکھیں گے تو میرا گریجویٹ بچہ بھی، MA والا بھی، بدقسمتی سے میں یہ کہتا ہوں میرا MA والا بچہ بھی ہمارا وہ عرضی نویس کے پاس جاتا ہے کہ مجھے آپ اپلیکیشن دیے لکھت، میں تحصیلدار صاحب کے یا SDM صاحب کے پاس جاؤں گا. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. چلیے سر، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. شکریہ منظور صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری بات چیت سنی. السلام علیکم.